बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें। एक तो सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ये दे दूं कि अज़हर मशवानी साहब के भाई जो हैं मंजूर मशवानी साहब, वो 144 दिन के बाद रिहा हो गए हैं और अपने घर पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं साइफ़र केस के हवाले से। उसके केस के हवाले से मैंने आपसे पिछले वीलॉग में ही बात की थी कि थोड़ी सी कानूनी नुकात भी आपको बताऊंगा और एक ऑडियो लीक जो थी उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब आ जाते हैं FIA की जो तहकीकाती रिपोर्ट है, वो चालान पेश कर दिया गया और उसमें शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को कसूरवार ठहरा दिया गया है। अब याद रखिएगा, ये वही साइफ़र है जिसके बारे में कहा गया था, मैं नहीं कह रहा, अकॉर्डिंग टू DGI SPR साहब, यानी कि उस टाइम पर वो बाबर इफ्तिखार साहब थे गालिबन। उन्होंने कहा था कि एक कागज़ का टुकड़ा, एक महज एक कागज़ का टुकड़ा लहराया गया। खैर, इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए चलता हूँ कि एक जगह पर और पे किसी ने कहा कि साइफ़र तो है ही नहीं है, तो एक ड्रामेबाजी है, तो एक एम ही इसने शोशा छोड़ा। फिर थोड़ा सा आगे चल के किसी और ने कहा, इवन कि अब सहाफ़ियों ने कहा, उन्होंने ये कहा कि हमें पता है ये कौन सा साइफ़र है, ये वही साइफ़र है जिसकी कॉपी हमारे पास भी मौजूद है। तो एक ने बोला, तो एक और ने कहा बिल्कुल मेरे पास भी है, तो सेम ही है, उन्होंने इस तरह का लिखा। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे आ जाता हूँ कि साइफ़र था या नहीं था। अगर तो साइफ़र नहीं था तो इन्होंने बोला कि साइफ़र नहीं था। अगर तो साइफ़र नहीं था तो वज़ीर दाखिला, उस अभी 16 माह की हुकूमत थी, उसके वज़ीर दाखिला थे वो राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि साइफ़र तो फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद है। तो फिर ये किस साइफ़र की बात हो रही है, इसमें हमें कितना क्यों उलझा दिया। अब इसमें एक हवाला और आपको दे दूँ, वो एक हवाला है सलीम सहाफ़ी साहब का। सलीम सहाफ़ी साहब कहते हैं कि साइफ़र तो सफ़ेद रंग का होता ही नहीं है, उसका रंग आपको पता ना कैसा होता है, उसका रंग तो हल्का सा पीला होता है, लाइट येलो कलर होता है उसका। अब ये किस साइफ़र की बात कर रहे हैं, ये FIA ने जो चालान जमा करा है, ये किस चीज़ का चालान जमा करा है। सबसे पहले हमें ये बता दें, क्या ये चालान उसका जमा हुआ है जो वो वाइट पेपर लहराया गया था। अकॉर्डिंग टू DGI SPR साहब, बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा कि वो तो महज एक कागज़ का टुकड़ा था, या फिर ये उसकी बात कर रहे हैं जो सलीम सहाफ़ी ने कहा कि लाइट येलोइश कलर का होता है। तो वो तो वज़ीर दाखिला ने कहा है कि वो तो वज़ारत ख़ज़ाना में पड़ा हुआ है। तो फिर ये किस साइफ़र की बात हो रही है और इमरान खान साहब से क्या गुम हो गया है। खैर, इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझसे गुम हो गया, लेकिन वो साइफ़र गुम नहीं हुआ था, वो जो उसको डिकोड किया था जिस पेपर पर, वो पेपर खो गया था। लेकिन अब खोया तो है, क्या ये तहकीकात साइफ़र की हो रही है या ये जो पेपर घुमा था महज एक कागज़ का टुकड़ा उसकी हो रही है। खैर, चालान जमा करवा दिया FIA ने और उसमें 164 का बयान, 164 यानी कि आप ये बोलने के वादा माफ बना लिया गया है साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब को। उनका बयान कलमबंद करके चालान के साथ मुंसलिक करके पेश कर दिया गया है। अब थोड़ी सी एक आपको ऑडियो लीक सुना देता हूँ जो कि इमरान खान साहब की और आज़म खान साहब के दरमियान की जो गुफ्तगू थी, उसमें वो कह रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ये सुनिए। ये तो वो उसने तो लिखा है इन्वेस्टर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने बता दिया, यहाँ से उठी जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉर्म जी। तो आपने सुन ली ये रिकॉर्डिंग, इसकी फुल रिकॉर्डिंग भी है, वो भी लीक हो गई थी, आपने गूगल वगैरह पर चेक कर ली होगी। लेकिन उसमें इमरान खान साहब यही कह रहे हैं कि ये किस पेपर की बात कर रहे हैं, ये किस कागज़ की बात कर रहे हैं और वो कहाँ से उठाया गया, कहाँ रखा गया, इस तरह की ये गुफ्तगू उसके अंदर बाकायदा हो रही है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम जिस केस के पीछे लगे हुए तो उस केस का नतीजा क्या, ये वही केस साबित होगा जैसे कि तोशाखाना केस था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें जज साहब मफरूर हो गए थे। अब देखना ये होगा कि इसमें कौन मफरूर होता है, ये बड़ा एक पॉइंट होगा कि इसमें मफरूर कौन होता है। उसमें तो हो गए थे जज साहब, फैसला दिया और भाग गए। अब इसमें कौन मफरूर होता है, जिसने 164 का बयान रिकॉर्ड कराया है, क्या वो मफरूर होगा या फिर एक क्वेश्चन मार्क कोई और। खैर, ये तो आने वाले वक्त में ही देखेंगे। लेकिन इसी चीज़ के हवाले से अब जो 164 के जो बयान होते हैं उसके हवाले से अब जो काजी फाइज़ साहब चीफ़ जस्टिस साहब हैं, इससे पहले जब ये चीफ़ जस्टिस साहब नहीं थे, इससे पहले ये जज साहिबान, इन्होंने एक रिमार्क दिया था और एक केस का फ़ैसला तहरीर किया था। उस केस के फ़ैसले में इन्होंने 164 के बयान के बारे में कुछ कहा था, और वो 64 के बयान के बारे में क्या कहा था आपको ये बताते हैं। जस्टिस काजी फाइसा ने हुदैबिया केस में इसाक डार के 164 के बयान पर फैसले में लिखा था कि 164 के तहत बयान को किसी मुलजिम के खिलाफ इस्तेमाल करना हो तो लाजिम है कि बयान इस मुलजिम की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया हो। जिसके खिलाफ बयान इस्तेमाल हो उसे एतराफ़ी बयान देने वाले पर जरा का मौका भी देना चाहिए। इसाक डार का बयान शरीफ ख़ानदान की मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ना ही शरीफ फैमिली इसाक डार पर जरा का मौका मिला, इसलिए कानून इस बयान को शरीफ ख़ानदान के खिलाफ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता। ये था वो छोटी सी चीज़। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आए थे इमरान खान साहब के ऊपर, क्या आज़म खान का बयान इमरान खान की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ, एक सवाल ये निशान है। क्या इमरान खान को जरा का मौका दिया गया,
ایک فری ٹرائل کا موقع دیا گیا، یہ بھی ایک سوال نشان ہے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں ہوئے تو کیا خصوصی عدالت سپریم کورٹ کے اصولوں کو بھلا کر اعظم خان کا 164 کا بیان استعمال کرے گی؟ اب دیکھنا یہ کہ پھر سے سپریم کورٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں یا نہیں اڑائی جاتی ہیں۔ ابھی ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ٹکا کے دھجیاں اڑائی ہیں، ہماری نہیں، میں ہماری بات نہیں کر رہا ہوں، ہم سویلینس کی نہیں اڑی ہیں۔ دھجیاں اڑی ہیں تو کن کی اڑی ہیں؟ عدلیہ کی دھجیاں اڑی ہیں تو کن کی اڑی ہیں؟ جج صاحبان کی، یعنی کہ وہ ایک آرڈر پاس کرتے ہیں اور اس کا بالکل نیگیٹو ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو چھوڑ دو، وہ یہاں سے چھوڑتے ہیں وہاں ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کارکن کو چھوڑ دو، وہاں سے چھوڑتے ہیں وہاں ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں بھائی ان کو چھوڑ دو، وہ ان کو چھوڑ دیں تو وہاں ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے گھمائے رکھا، لیکن اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شخص تھا جو بالکل ڈٹ کے کھڑا ہوا تھا، میں اس میں عمران خان صاحب کا نام نہیں لے رہا ہوں، یہ تھے جسٹس بابر ستار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور انہوں نے اپنی رٹ قائم کر کے دکھائی ہے، عدلیہ کی اور جج صاحبان کی ایک رٹ کو بحال کر کے دکھایا، اور انہوں نے طلب کر لیا سی سی پی او تک کو کہ بھائی آئیں اور اب آپ جواب دیں۔ انہوں نے پھر آ کے معافی مانگی، جس کی جسٹس بابر ستار صاحب نے معافی رد کر دی۔ انہوں نے بولا یہ معافی قابل قبول نہیں، اور انہیں ایک سزا کا اندیہ بھی دیا، اور وہ یہ تھا کہ 1 دن کی جیل کی سیر۔ یہ کیس بھی ابھی چل رہا ہے، اس پر دیکھتے ہیں مزید کیا فیصلہ ہوگا۔ اب آئے تو تھوڑا نواز شریف صاحب کی واپسی پر۔ تو نواز شریف کی واپسی ایک سوالیہ نشان تو ہے کہ وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے۔ ابھی تک 21 اکتوبر جو ہے وہ تاریخ تو ایک طرح سے فائنل ہے، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بریکٹ میں یہ بھی چیز دے دوں کہ ایک پرائیویٹ طیارہ بک بھی ہو چکا، اور ان کا ایک شیڈیول بھی تیار ہو گیا ہے کہ وہ لندن سے پہلے جائیں گے سعودی عرب، وہاں سے عمرے کی ادائیگی کریں گے، پھر وہاں سے دبئی سے پھر آئیں گے پاکستان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شیڈیول بنا ہے وہ اپنا مکمل تکمیل پاتا ہے یا نہیں پاتا۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں ایک کہیں نہ کہیں سوالیہ نشان ضرور ہیں، کیونکہ انہیں چاہیے کچھ گارنٹیز، کیونکہ میاں صاحب ہمیشہ گارنٹیز پہ چل رہے ہیں، تھوڑی سی ڈیل، اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے آخر میں ایک آپ کو نظم بتاؤں گا، یہ جو میں ڈیل کہہ رہا ہوں کہ میں کس پاکستان میں رہتا ہوں یا آپ کس پاکستان میں رہتے ہیں، ایون کہ ہم کس پاکستان میں رہتے ہیں، یہ آخر میں جا کے ایک چیز آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں میاں صاحب کی بات بتاتا ہوں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیل تو اس طرح سے لے لیں کہ میاں صاحب کی واپسی پر انہوں نے کہا، اسحاق ڈار صاحب نے آن دی ریکارڈ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے جنرل باجوہ کا اور فیض حمید کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، یعنی کہ بیان سے یوں ٹرن، پہلے بول رہے تھے نہیں احتساب کرو، اب بول رہے نہیں بھائی معاملہ ہی ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیے۔ تو اس طرح سے یہ بیانات بدلے گئے ہیں۔ اب جو انہوں نے، میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کچھ آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کی گئی ہیں اور انہیں ایک شٹ اپ کال دی گئی ہے، تو انہوں نے اب وہ اسے ری ایڈٹ کر لیا ہے، اور وہ ری ایڈٹ کر کے صرف ججز کو تنقید کریں گے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ججز کو تنقید جب کرتے ہیں کیا عدلیہ اس پر ایکشن لیتی ہے، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کر سکتے، نہ ان پہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ انہیں ایک واضح شٹ اپ کال جا چکی ہے، ان کو کیا بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو جا چکی ہے کہ انف از انف۔ جب آپ کی طرف سے ہوتا ہے نا انف از انف، تو ہماری طرف سے بھی ایک ہے انف از انف۔ میاں صاحب لیٹ گئے ہیں، اور میاں صاحب کی ایک ہی شرط ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کو فٹ کرو۔ اب بھی وہ فٹ نہیں ہے، اب بھی عمران خان صاحب فٹ نہیں ہے، ابھی تو صرف چلان پیش ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ شخص جس کے چلان پیش ہو رہے ہیں، جس کی تفتیش ہو رہی ہے، وہ ابھی جیل میں، اور یہ میاں صاحب جو کنوکٹڈ ہے، جو ملزم نہیں، جو مجرم ہے، وہ باہر بیٹھے ہیں۔ ان کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ 8 ہفتے کے لیے بھیجا تھا، جس نے بھیجا تھا وہ آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، جاتی امرہ میں سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی کہ جس نے اپنی گارنٹی پہ بھیجا نا، اول تو اسی گارنٹی رد ہونی چاہیے تھی، وہ بندہ پھڑ لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ بھی اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ملزم تھے وہ بھی اپنے گھر بیٹھے میں۔ اب جو کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے تو ہم مینار پاکستان جائیں گے، تو یہ مینار پاکستان کیسے جائیں گے؟ یہ تو سزا یافتہ ہیں، یہ جب آئیں گے تو یہ تو سیدھا جیل جائیں گے۔ لیکن اب دیکھنا یہ کہہ رہے ہیں ضمانت لے لیں گے، ضمانت تو اس کی لی جاتی ہے جو ملزم ہو، مجرم کی کون سی ضمانت ہوتی ہے؟ مجرم کا تو پے رول ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو ماضی میں اسمبلیز کی جو سیشن ہوتے تھے تو اس میں کہا جاتا تھا کہ فلاں بندے کو بلاؤ، فلاں اراکین کو بلاؤ، اس کے پے رول جاری کرو، پروڈکشن آرڈر جاری کرو، اس طرح کی ہم نے چیزیں دیکھی تھی اور سنی بھی تھی۔ تو اس چیز میں میاں صاحب کے لیے پے رول کون جاری کرے گا؟ کون؟ کیا نگراں حکومت کے پاس یہ اختیار ہے؟ اب بریکٹ میں ایک اور چیز بول دیتا ہوں کہ یہ جو بیانیہ ان کا بدلہ ہے نا، اسی میں انہوں نے اب ایک آفر ڈال دی ہے۔ پہلے چلتا تھا بریانی کے ڈبے اور قیمے والے نان، اب ایک نئی پیشکش آئی ہے۔ اب وہ پیشکش یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بندے لے کر آئیں گے، جو بندے لے کر آئے گا، شرکت کرے گا، اپلیکیشن بھی ہے، تو اسے موٹر سائیکل دی جائے گی۔ میں نہیں کہہ رہا، میاں صاحب نے کہا ہے، میاں صاحب کے اپنے بندوں نے کہا ہے کہ انہیں ایک موٹر سائیکل ملے گی۔ تو اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ بلانے کے لیے کچھ دینا پڑ رہا ہے، یعنی کہ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو، ان کو بھی پتہ ہے
کہ ہم نے اس قوم کو اتنا مقروض، اتنا بھگاری اور اتنا وہ کیا کہتے ہیں کہ بھیک نہ مانگنے پہ مجبور کر دیا. جس طرح ہم بھیک مانگتے تھے اسی طرح ہم نے اسی ڈگر پہ اس قوم کو لگا دیا ہے کہ دیکھنا یہ بائک کی بھیک مانگتے مانگتے ہمارے پاس آئے گی. اور یہ بھی آپ دیکھ لیے گا کہ وہ بائک کی بھیک مانگتے مانگتے صرف پٹواری ہی جائیں گے. اور جو یہ دل لگا کے امید لگا کے عام شہری جائے گا، میں اسے کوئی بھکاری نہیں کہہ رہا ہوں، نہ وہ پاکستان کا عام شہری ہے، جو یہ سوچ کے جائے گا تو کیا لگتا ہے آپ کو بائک مل جائے گی؟ بالکل بائک تو مل جائے گی. اس کو یوں کریے گا اور وہ تیزی سے آگے جائے گی اور وہ اپنے بچے کو گھر پہ لے جا کے دے دیجیے گا. اب اس نظم پر جانے سے پہلے ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ پیٹرول پہ 8 روپے گر چکے ہیں. اب یہ 8 روپے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، یہ ایک سنہری موقع ہے. وہ سنہری موقع یوں ہے کیونکہ اب آپ 1000 کے نوٹ پر نا 3 لیٹر پیٹرول آرام سے ڈلوا سکتے ہیں. اور اس 3 لیٹر پیٹرول ڈلوانے کے باوجود آپ کے پاس بچیں گے پورے کے پورے 35 روپے. اس 35 روپے کو خرچ نہیں کیجیے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ گلی محلے میں گھوم رہے ہیں، ٹافیاں کھا رہے ہیں، چھالیاں کھا رہے ہیں، پان گٹکے کھا رہے ہیں. نہیں، وہ 35 روپے سنبھال کے رکھیے گا. وہ آپ کو اس کو جوڑیے گا. ان پیسوں کو جوڑنے کے بعد آپ اپنے گھر کا بجلی کا بل ادا کر دیجیے گا تو آپ کو یہ رعایت دی گئی ہے. اب آ جاتا ہوں میں اس نظم پہ جس کے بارے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک تحریر کی ہے کہ میں کس پاکستان میں رہتا ہوں. تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی میں کس پاکستان میں رہتا ہوں. میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں. میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں الیکشن کے نام پر سلیکشن ہوتا ہے. میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں جس کے پاس دوہری شہریت ہو، چوری کا مال ہو، وہ ملک کا سربراہ بن جاتا ہے. میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں جمہوریت کے نام پر اسمبلیاں قائم ہیں. میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں آئین اور قانون کی ضرورت پڑنے پر وہ خاموشی ہو جاتا ہے. میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں ڈیل اور ڈیل کی مکمل آزادی ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا میاں صاحب کا حال. میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں کوئی بولنے کی ضرورت کرے تو اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے. میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں قانون کو دیکھ کر نہیں بلکہ ایک پارٹی کو دیکھ کے جیلیں تیار کی جاتی ہیں. میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں قیدی نمبر 804 سے قیدی نمبر 936 بستا ہے. جی ہاں، میں اسی ملک میں رہتا ہوں جہاں فسطائیت، بربریت اور لاقانیت کے بیچ ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو کہتا ہے جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو. اے میری قوم، کبھی کسی کی غلامی قبول نہ کرنا. آپ نے پاکستان اور میری جنگ لڑتے رہنا ہے، نہ ڈرنا، نہ جھکنا، نہ ہی مایوس ہونا، نہ گھبرانا اور نہ ہی خاموش ہونا. اللہ مجھے ضرور سرخرو کرے گا اور فتح حق کی ہوگی. تو یہ تھی تھوڑی سی نظم جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے علاوہ آپ یہ ایک تصویر بھی دے سکتے ہیں کہ واٹ ہی گیو اینڈ واٹ ہی گاٹ. تو اس میں کچھ مختلف چیزیں یہ ہے کہ ایک ہے تو طویل لسٹ، لیکن ایک چھوٹی سی آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی بھوکا نہ سوئے، اور انصاف کارڈ ملا، UN کی اسپیچ جس میں کی گئی، اور شوکت خانم اسپتال اس میں موجود ہے، نمل یونیورسٹی اس میں موجود ہے. یہ ایک مخصوص چیز ہے. دیکھا جائے تو طویل لسٹ ہے. اب اسی کے برعکس آ جائیں، اسے ملا کیا؟ اب اسے ملا یہ کہ شیلنگ، احتجاج اور رینجرز کے ہاتھوں گرفتاری، اس کے علاوہ ٹانگ پہ گولیاں اور اب جیل. تو اسے یہ ملا ہے اور کچھ بھی نہیں ملا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ جنگ جیتتا ہے یا نہیں جیتتا. لیکن سب کا ماننا یہ ہے، اکارڈنگ ٹو سب جب کی بات کر رہا ہوں تو میں عوام کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ یہ جنگ پہلے ہی جیت چکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.